ड्राइवर अगर मोड़ मुड़ते ही अपनी हवास काबू में ना रखता तो यकीनन उनकी वैन हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरती, जहां पर शायद उनकी हड्डियों का भी सुराग न मिलता। पहाड़ों के दरमियान उन बर्फदारों में सिर्फ एक रास्ता था, जिस पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से पत्थरों का अंबार जमा था। रास्ता ब्लॉक था, इसलिए आगे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन हादिया नहीं जानती थी कि पीछे भी उसके लिए मौत का फरिश्ता आ रहा है। उनसे चंद किलोमीटर दूरी पर एक काले रंग की जीप बड़ी तेजी से सड़क के सीने पर दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक स्याह बालों और गंदमी रंगत वाली लड़की बैठी थी, जिसने ब्लू जीन्स जैकेट पहनी थी और आंखों पर सन ग्लासेस लगा रखे थे। वो अच्छी खासी खूबसूरत थी, लेकिन उस वक्त गुस्से और चेहरे पर फैली सफाकी ने उसकी शक्ल बिगाड़ रखी थी। ड्राइविंग करते करते वो बार बार दांत पीसकर डैशबोर्ड पर हल्का सा मुक्का मारती, कुछ बड़बड़ाती। जरा गौर से सुनो तो उसके अल्फाज कुछ यूं थे: उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है, अब उसे भी दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं खुश नहीं हूं तो किसी और को भी खुशियों पर कोई हक नहीं है। वक्फे वक्फे से वो ये अल्फाज दोहरा रही थी और उसका गुस्सा और भी शिद्दत इख्तियार कर रहा था। अब वो लैंड स्लाइडिंग वाली जगह पर से चंद मिनट की ड्राइव पर थी, जब अचानक ही सामने से आती एक सफेद जीप एकदम से उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उसने फौरन ब्रेक लगाई, लेकिन रुकते रुकते भी दोनों जीपें जोरदार आवाज से एक दूसरे से टकराई। लड़की का सर डिशबोर्ड से जा टकराया। सर पर कुछ चोट लगी, लेकिन वो भी सख्त जान थी। खुद को संभाल कर डिशबोर्ड के एक खाने में हाथ डालकर एक ऑटोमेटिक पिस्टल निकाल लिया। गुस्से में आग बबूला होती वो नीचे उतरी। अंधे हो या आंखों की जगह बटन लगे हैं? जो सामने आती जीप नजर नहीं आई? दूसरी जीप से एक 18-19 साल लड़का बड़े आराम से नीचे उतरा। वो कदरे शौक और फैशनेबल सा था। उसकी दहाड़ का जवाब देने की बजाय अपनी सुनहरी माइल बाल संवारते और फिर अचक कर अपनी जेब के बोनट पर बैठकर बड़ी दिलचस्पी से उसे देखने लगा। तो ये तुम हो? क्यों आ मरे हो मेरे रास्ते में? लड़की की आंखों से अभी भी शोले निकल रहे थे। वो क्या है ना कि मुझे मरने का शौक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, भाई हुक्म देगा तो उसे माने, बगैर कोई चारा भी नहीं होगा। हाय मैं बेचारा। उसने चेहरे पर दर्दनाक तासुरात सजाते हुए यूं कहा कि वो ऑस्कर अवार्ड देने वाले जजेस में से एक होती तो यकीनन उस एक्टिंग पर कोई फालतू सा अवार्ड दे ही देती। लेकिन इस वक्त उसका दिमाग घुमा हुआ था। दफा हो जाओ मेरे सामने से, जहां से पढ़ना खोपड़ी खोल दूंगी। उसे पिस्टल से उसके सर का निशाना लिया, मगर वो टस से मस भी ना हुआ। चलो खोल ही दो, ताकि मेरी जिंदगी की कॉम्प्लिकेशंस कुछ तो कम हो। अब अगर तुम्हें ना रोका तो जो मेरा राजा भैया है ना, वो भी मेरी जान ले लेगा, और वो खास से खौफनाक तरीके इस्तेमाल करता है। इसलिए चलो, ये चांस तुम ही ले लो। वैसे भी सबरीना खान की पिस्टल शरीफ से मरने का शर्फ हर किसी को हासिल थोड़ी ना होता है। उसकी बात चुटकियों में उड़ाने के बाद वो टांग पर टांग जमाकर रखते हुए बैठ गया था। सबरीना खान का चेहरा सुर्ख होता गया। जासिम ने कनखियों से उसे देखा कि सचमुच गोली ही न चला दे, और दिल में वो डर था। उसके साथ ही उसे अमाद पर शदीद गुस्सा भी आया कि हमेशा ऐसी सूरत हाल में उसी को फंसा देता था। उसने एक बार फिर कोशिश की। देखो यार, मुझ मासूम को मारने से तुम्हें कुछ मिलने वाला तो है नहीं, और अगर तुम उस लड़की को भी मारना चाहती हो तो भी ये बेफायदा ही रहेगा, क्योंकि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। तुम उससे सब छीन सकती हो, लेकिन उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकती, और ये बात तो तुम भी अच्छे से समझ सकती हो। सबरीना कुछ देर उसे इसी शदीद गुस्से से देखती रही। वो मासूमियत से आंखें चिपकाता चेहरे पर खौफ ज़दा तासुरात लिए बैठा रहा। फिर सबरीना का पिस्टल वाला हाथ धीरे धीरे नीचे गिरता चला गया। अब उसकी आंखों में गुस्से की शोलों के बजाय आंसुओं की नमी झलक रही थी। उसने जहाजेब से मुंह फेरा और अपनी गाड़ी के बोनट पर हाथ टिकाए खड़ी हुई और बे आवाज रोने लगी। जहाजेब अफसोस से देखता रहा, फिर अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसे देने लगा। गलत बंदे से दिल लगा लिया तुमने। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। ऐसे वापस लौट जाओ सबीना। सबीना ने बेध्यानी से रुमाल पकड़ा। मोहब्बत करना मेरे बस में नहीं था, और इसे किसी और का होते देखना भी नहीं है। क्या करूं मैं? वो रुमाल से आंसू खुश्क कर चुकी थी।
تو جہاں سے الرٹ ہو گیا، بس اب ناک مت پوچھنا پلیز۔ سبرینا کے تو سر پر لگی اور تلووں پر بجی۔ اس نے رومال اس کے منہ پر مارا اور پیر پٹکتے ہوئے جیپ میں بیٹھ کر دروازہ زور سے بند کیا۔ جیپ کو ریورس کیا اور طوفانی رفتار سے اڑاتی ہوئی چلی گئی۔ جہاں سے سر پر ہاتھ پھینک کر رہ گیا تھا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ وہ بھی اپنی جیپ پہ بیٹھ گیا اور جیپ کو واپس موڑا۔ لینڈ سلائڈنگ والی جگہ پر ابھی تک وین پھنسی ہوئی تھی۔ یہاں گھومنے پھرنے کے لیے آنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ وین کے بعد مزید 3-4 گاڑیاں بھی آ گئی تھی اور بہت سے مسافر ادھر ادھر پتھروں پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ کب سڑک خالی ہو اور وہ آگے بڑھے۔ اور ان میں سے وہ دونوں بھی تھی۔ کس قدر لمبے قد والی لڑکی کا نام ہادیہ تھا۔ سیاہ بال اور سیاہ آنکھوں کے ساتھ دھودیا رنگت اسے بے حد بے پرکشش کر رہی تھی۔ اس نے اس وقت سیاہ شلوار قمیض کے ساتھ سرخ رنگ کا اسکارف پہن رکھا تھا، جس سے اس کی شخصیت میں عجیب سی تنگنت آ گئی تھی۔ دوسری اس کی سہیلی بسما تھی۔ خوبصورتی میں وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، لیکن ہادیہ کی موجودگی میں اس کا حسن کچھ دھیما پڑ جاتا تھا۔ وہ دونوں سڑک پر تھوڑا کنارے کی طرف ہٹ کر ایک پتھر پر بیٹھی سنیکس کھا رہی تھی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم یوں ہی منہ اٹھا کر نہیں چلے آئے، ورنہ اس وقت تو بھوک سے مر رہے ہوتے۔ میں تو پکا مر ہی جاتی۔ بسما نے جھرجھری لیتے ہوئے 3-4 سنیکس منہ میں ڈال دیے تھے۔ ہادیہ مسکرائی۔ بات تو تمہاری صحیح ہے، ویسے یہاں کتنا سکون ہے نا۔ فطرت سے اتنی قریب میں شاید کبھی نہیں رہی۔ بسما نے ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک کے گرد بیٹھنے والے لوگوں کے علاوہ ہر طرف پہاڑ تھے۔ آخری ڈھابہ بھی کوئی 20 منٹ پہلے دکھائی دیا تھا۔ بسما کا منہ بن گیا۔ تمہیں تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی نظر آ ہی جاتی ہے۔ اب ایسا بھی حسن نہیں بکھرا پڑا یہاں پر کہ تم قصیدے ہی کہنے لگ جاؤ۔ ہادیہ کچھ کہنے والی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی۔ حسن تو دیکھنے والے کی آنکھ ہی ہوتا ہے، آپ بھلے ہی اسے نہ دیکھا، پر ہم جیسوں کی نظر کو نظر آ ہی جاتا۔ ہادیہ اور بسما نے مڑ کر دیکھا۔ ایک 28-30 سال کا نوجوان سادہ سی سفید پینٹ شرٹ پر بلیک جیکٹ پہنے ان سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے بال سنہری مائل سیاہ اور آنکھیں نیلی تھی۔ اپنی گوری رنگت کی وجہ سے وہ یورپین لگتا تھا، لیکن لہجہ اور انداز پاکستانی تھا۔ بسما نے کچھ برا مناتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ لڑکا مسکرایا۔ میں مسافر، سفر پر نکلا ہوں اور اپنے وطن کا حسن دیکھنا چاہتا۔ بسما نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ تو مسٹر مسافر، آپ کو کس نے یہ بتا نہیں کہ جب 2 لڑکیاں آپس میں بات کر رہی ہوں تو ان کی باتیں سننا بری بات ہے؟ اس نے اسی لہجے میں ترکی بترکی جواب دیا۔ اور ان دونوں لڑکیوں کو کس نے بتا کہ دنیا کی حسین ترین جگہ کو ویران کہنا بھی بری بات ہے؟ بسما جھنجھلا کر اٹھتی تھی۔ توبہ ہے، اس کی تو زبان نہیں کینچی ہے، اسے قطر قطر چلتی ہے۔ چل ہادیہ کہیں اور چلے۔ ہادیہ اب تک خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بسما جانے لگی تو وہ بھی اٹھ کھڑی۔ وہ خاموش کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی اور اس کے سامنے رک گئی۔ وہ سنبھلنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ویسے میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ ہادیہ کی بات پر اس نے ناسمجھی سے کہا۔ کون سی بات؟ یہ کہ دنیا کی حسین ترین جگہ کو ویرانہ کہنا واقعی بہت بری بات ہے۔ گڈ بائے مسٹر مسافر۔ مسکراتی بھی پلٹ گئی۔ اپنے دل میں خوشی کی لہریں محسوس کرتے ہوئے اس نے پکارا۔ ویسے میرا نام عماد ہے۔ لیکن اس نے انسنی کر دی اور دوسری طرف چلی گئی۔ لگتا ہے مشن امپاسبل فیل ہو گیا بڑی۔ عماد چونک گیا۔ اس کے پیچھے شریر مسکراہٹ لیے جہاں سے کھڑا تھا۔ میرا چھوڑ اپنی سنا، کیسا رہا پھر؟ وہ دوبارہ پتھر پر بیٹھ گیا۔ جازیب نے برا سا منہ بنایا۔ کیا بتاؤں، مرتے مرتے بچا ہوں۔ اس خونخوار بلی نے تو اپنی گن میری کن پٹی پر رکھ دی تھی، پر میں بھی اڑ گیا کہ اپنے بھائی کے لیے تو جان، جگر، پھپھڑے، گردے سب قربان۔ کھوپڑی کیا چیز ہے؟ میرے جذبے اثار کا سب پر اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور 90 کی دہائی کی ہیروئنز کی طرح ناک سرک سرک کرتے رونے لگی۔ ایک لمحے کو تو میں اس کا رونا دیکھ کر رونے لگا تھا، لیکن پھر اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ سچی بول رہا ہوں قسم سے، میرے رومال پر ابھی بھی اس کے آنسوؤں کی نمی موجود ہے، دکھا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر لہرایا تو عماد نے اسے پرے دکھیلا۔
تمہیں کسی نے بتایا نہیں تو تم بہت زیادہ اوور ایکٹنگ کرتے ہو. لیکن وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیک تھا. اب اپنے دھندے میں اتنا تو چلتا ہے نا. عماد نے اسے گردن سے دبوچ لیا. میں نے کہا تھا نا اس بار میں یہاں کوئی بات نہیں کرنی. اچھا سوری نہیں کرتا، لیکن یہ تو بتاؤ بات بن یا نہیں. عماد نے گہری سانس سے. اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے کسی کے سامنے حال دل کہنا. جازیب کو پھر شرارت سوچی. یا دوسرے الفاظ میں اتنا آسان کہنا ہوتا لڑکیاں پٹانا. اس کی بات کے جواب میں ایک بار پھر عماد نے اس کے کمر پر زور سے دھک مارا تو بلبلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. اچھے گینگسٹر ہو صرف بائی کو مارنا آتا ہے. آئندہ نہ کہنا مجھے اس کنکتی بلی کا راستہ روکنے کے لیے. جا رہا ہوں میں، روٹھے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا. عماد مسکرا دیا. جانتا تھا یوں ہی ڈرامے کرنے کے بعد وہ مان جاتا ہے، اس لیے فکر نہیں کی. اس کی نظریں بس اس نیلی کار پہ رکی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی، اور اس میں سے بیٹھے ڈرائیور کی نظریں صرف ہادیہ پر مرکوز تھی. عماد نے بے اختیار مٹھیاں بیچی، لیکن پھر خود کو کمپوز کر کے نارمل ہو گیا. ابھی وہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کر سکتا تھا. اس نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے رائٹ ہینڈ ابرار سے بات کرنے لگا. وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتا تھا، لیکن وہ ہادیہ کو کھونے کا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا. ابرار سے بات کر کے وہ مطمئن ہو گیا. وہ یہاں پہنچ رہا تھا. عماد پلٹ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا. اسے واپس گھر پہنچنا تھا جہاں ایک اور مسئلہ اس کا انتظار کر رہا تھا. ہادیہ ویسے تو بسما کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا. جیسے ہی سڑک صاف ہوئی تو وہ سبھی اپنی گاڑیوں میں بیٹھنے لگے، لیکن اس دوران ہادیہ کسی کو مسلسل خود کو گھورتا ہوا محسوس کر سکی تھی. اس نے غیر محسوس انداز میں ادھر ادھر دیکھا تو اسے نیلی کار والا شخص نظر آ گیا. وہ پریشان ہو گئی. اس کا پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ یہاں پر وہ پہلی بار نہیں آئی تھی. 5 سال پہلے جب وہ 15 سال کی تھی تب بھی ایک اسکول ٹرپ پر یہاں آئی تھی، مگر تب سب نارمل تھا. وہ انہی سوچوں میں گم وین میں بیٹھ گئی. عماد اس وقت گھر پر اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا سامنے موجود شخص کو گھور رہا تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گے. وہی اپنے ناک سے مکھی اڑانے کسی انداز میں ہاتھ ہلایا. تمہیں کیا لگتا ہے موجودگی صورتحال میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے سے روک سکوں گا؟ تمہاری وجہ سے. ایک دم وہ غصے سے مکھیاں بیچتے ذرا آگے ہو گیا تھا. تمہاری وجہ سے میرے اڈے پر پولیس کی ریڈ پڑی، میرا سارا مال پکڑا گیا جو کروڑوں کا تھا. بڑی اچھی دوستی نبھائی ہے تم نے. عماد نے اسے ضبط سے دیکھا. اور کیا تھا وہ مال؟ زہر. نوجوانوں کی رگوں کو نشے کے زہر میں ڈبو رہا تھا وہ. مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ تم پیسوں کے لیے کسی کی زندگی برباد کرنے کا قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں. وحید نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ تالی بجائی. واہ بھئی واہ، اور یہ باشن دے کون رہا ہے؟ ایک گینگسٹر. عماد، تم سے زیادہ منافق انسان میں نے کہیں نہیں دیکھا. تم خود ایک گینگسٹر ہو، ایک مافیا گینگ کے لیڈر ہو، اور بات ایسے کر رہے ہو جیسے ابھی ابھی تبلیغ سے آئے ہو. عماد نے تحمل سے جواب کیا. ہاں میں ہوں گینگسٹر، لیکن میں اپنے فائدے کے لیے ڈرگز نہیں بیچتا. میں جو بھی کروں لیکن ہمیشہ کچھ اصولوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، چاہے نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے. ہاں، اور اسی لیے اب تم مجھے نقصان پر نقصان پہنچا رہے ہو تاکہ تم اکیلے خسارے میں رہنے والے نہ رہو. دیکھو عماد، میں آخری بار تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، میرے کام میں پیگ نہ پھنسانا، ورنہ کچھ برا، بہت برا ہو سکتا ہے. عماد نے سکون سے صوفے کی بیگ سے ٹیک لگا لی تھی. تب تو تمہیں بھی اصول پرستی دکھانا ہوگی، ورنہ تمہارے ساتھ بھی بہت برا ہو سکتا ہے. اب تم جا سکتے ہو. وحید اٹھا اور کینا تو نظروں سے اسے گھورتا ہوا چلا گیا تھا. عماد کچھ سوچنے لگا. وحید کے ساتھ اس کی بچپن کی دوستی تھی، لیکن ان دونوں کی ویلیوز الگ الگ تھی. وحید کو صرف پیسہ چاہیے تھا، چاہے جہاں سے بھی آئے اور جس طرح بھی آئے. لیکن عماد کے رولز واضح تھے، اور اس کے رولز کی لسٹ میں سب سے پہلا یہی رول تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو ڈرگ ٹریفکنگ نہیں کرے گا. اسے نشے سے نفرت تھی. تھا تو وہ بھی ایک گینگسٹر ہی، لیکن اس کا گینگ صرف ظالموں اور طاقت کے نشے میں چور طاقتوروں کے خلاف تھا. اس کا گینگ جس کا نام گینگ الفا تھا. یہ بہت سی برائیاں سے، لیکن وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے. کبھی کبھی وہ بڑے مجرموں کے خلاف پولیس کی مدد بھی کرتے تھے،
جس کے بدلے میں انہیں پولیس آفیسر کی طرف سے فیورز ملتے رہتے تھے۔ اس نے وحید کو بھی روکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے سر تو بھوت سوار تھا، دولت کا، جس کے نتیجے میں عماد نے اس کے اڈے پر ریڈ پڑوا دی تھی اور ساری ڈرگز ضائع کروا دی تھی۔ نتیجے میں وحید اس کا دشمن بن گیا تھا، اور یہ تو اس نے بھی سنا تھا کہ اگر گہرا دوست آپ کا دشمن بن جائے تو زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا۔ وحید بھی اس کی زندگی کا سب سے خاص راز، اس کی محبت کے بارے میں جانتا تھا، اور شاید اسے نقصان پہنچانے کی کوشش رک سکتا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر کال دلائی اور چند لمحے بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس سر، کیا رپورٹ ہے؟ ابرار کا جواب آیا۔ سر، میں نے اس شخص کو پکڑ کر اس سے کافی کچھ اگلوا لیا ہے، اور یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے۔ عماد چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا مطلب ہے؟ سر، وہ شخص وحید کا حقی نہیں ہے، اس نے تو کوئی اور ہی کہانی سنائی ہے۔ عماد جھنجھلا کر رہ گیا۔ پہیلیاں مت بچھواؤ، مدعے پر آؤ۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اور کون ہے وہ شخص؟ لڑکی کی فیملی کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، ان لوگوں نے ہی اسے اس پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کس طرح وہ اس سے باخبر رہیں گے؟ اور سب بڑی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لڑکی کو اس کے چچا نے پالا ہے، اور اس کا پچھلا ریکارڈ خاصا مشکوک ہے۔ کسی وقت وہ بھی انڈر گراؤنڈ ورلڈ کے ایک مافیا مین کا دائیں ہاتھ تھا، لیکن اب ایک عزت دار جگیردار ہے، اور اپنی فیملی جس میں یہ لڑکی بھی شامل ہے کے ساتھ ایک مینشن میں رہتا ہے۔ سر، مجھے یہ شخص گڑبڑ لگتا ہے، کوئی بلا وجہ اپنی بیٹی یا بھتیجی پر اس طرح کیوں نظر رکھوائے گا؟ اور اس کی اپنی فیملی، میرا مطلب ہے اس لڑکی کی فیملی کہاں ہے؟ وہ اپنے چچا کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے؟ سر، اس کے بارے میں وہ آدمی کچھ نہیں جانتا۔ مات خاموشی سے سنتے ہوئے سوچ رہا تھا، پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اس شخص کو ٹھکانے لگا دو، اور تم اس کے ساتھ ہو، اسے وحید کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ فون بند کر کے صوفے پر ہی لیٹ گیا تھا۔ یہ ایک نئی الجھن سامنے آئی تھی، لیکن عماد عابد کو الجھنوں کی عادت تھی اور نہیں سلجھانے کی، اور اس سے سینکڑوں کلومیٹر دور ایک حویلی میں ہادیہ بھی اپنے سوچوں میں کھوئی ہی تھی۔ اسے وہ اجنبی مسافر یاد آ رہا تھا جو اسے مری کے ٹرپ پر ملا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے وہ اجنبی نہیں لگا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کئی برسوں سے، یہ شاید کئی صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ کاش اس کے ساتھ میرا ساتھ دیر تک رہتا، اس نے بیگ سے ٹیک لگاتے ہوئے سوچا۔ کاش میں اس سے اس کا نام پوچھ لیتی، نمبر یا رابطے میں کوئی اور ذریعہ لے لیتی۔ اسے رہ رہ کر اس کی نیلی سمندر کے رنگ سی آنکھیں یاد آ رہی تھی۔ اسے یہ سب عجیب سا لگنے لگا۔ بہت سے خوبصورت لڑکے دیکھے تھے اس نے، لیکن آج سے پہلے تو کسی نے اس کی دل کی دھڑکنوں کو بے چین نہیں کیا تھا۔ کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور اس کے دل نے زور زور سے دھڑک کر اقرار کیا۔ شاید اور بھی کتنی دیر اسے وہ سوچتی رہتی، لیکن دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ دستک کے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ہادیہ چاچو مختار احمد کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتر کر آ گئی۔ ارے چاچو، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئے نا۔ مختار احمد نے اندر آ کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسا رہا ٹرپ میری بچی کا؟ بہت انجوائے کیا ہوگا وہاں تو؟ ہادیہ مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہاں چاچو، بہت مزہ آیا، ہم بڑی ہی خوبصورت جگہوں پر گئے، گھومے۔ اسے ٹرپ کی ہر تفصیل بتانے لگی تھی۔ صرف عماد کا ذکر گول کر دیا۔ وہ بے توجہی سے سنتا رہا اور سر ہلاتا رہا۔ ہادیہ خاموش ہوئی تو مختار احمد نے ایک فائل آگے بڑھا دی۔ بیٹا، تمہارے پاس کچھ کام سے آیا تھا، یہ تمہارے ابا کی جائیداد کے کاغذات تھا۔ اب تک میں نے ان کی رکھوالی کی تھی، کیونکہ اس کی وصیت کی اسے تم 22 سال کی ہونے کے بعد اس کو حقدار بنو گی، اس لیے اب تم اس کی مکمل حقدار ہو۔ میری زندگی کا مقصد تو بس یہی تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ جو تمہاری رہنمائی اور حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کروں، اور قیامت کے دن سرخرو رہوں۔ اسی لیے اب یہ تمہاری ملکیت ہے، لیکن میں تمہیں معاملات میں الجھانا نہیں چاہتا جائیداد کے۔ چکر ہوتے ہیں، تم ابھی بچی ہو، پڑھ رہی ہو، کہاں یہ سب میں الجھتی رہو گی؟ اس لیے یہ پاور آف اٹرنی ہے، جس پر اگر تم سائن کر دو تو میں ان کی ویسے ہی دیکھ بھال کرتا رہوں گا جیسے تمہارے ابا کے جانے کے بعد اب تک کرتا ہے۔
اس طرح سے تمہاری زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی اور میری نیت میں کوئی کھوٹ بھی نہیں ہے. اگر تمہارا دل مانے تو اس پر سائن کر دو. ہادیہ نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ چاچو؟ آپ صرف میرے چاچا نہیں، میرے باپ بھی ہیں. امی بابا تو بہت چھوٹی سی عمر میں دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے تھے. ان کے بعد آپ نے ہی تو میری پرورش کی ہے، مجھے اتنا پیار دیا. نائلہ اور فرحان بھی کہتے ہیں کہ ہم تو جیسے ستیلے ہیں، بلکہ فرحان تو بچپن میں مجھ سے لڑ پڑتا تھا کہ تم نے ہمارے باپ کو ہم سے چھین لیا. میں بھلا کیسے شک کر سکتی ہوں آپ کی نیت پہ؟ لائیں میں سائن کر دیتی ہوں. اپنائیت سے کہتے ہوئے اس نے فائل تھام لی اور سائن کرنا لگی. اسے چاچو پر کبھی شک کا شائبہ تک نہ ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج سائن کرتے ہوئے ایک لمحے کو اس کے ہاتھ ضرور کانپے تھے. اگر یہ سب سچ ہوا تو، اگر یہ پیار دکھاوا ہوا تو. اس کے ذہن میں یہ سوال کسی ناک کی طرح پھن پھیلائے کھڑا ہوا تھا، لیکن اس نے فوراً ان خیالوں کو جھٹک دیا. نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے. اگر یہی کرنا ہوتا تو کب کہ میری جان دے چکے ہو گئے. مجھے اتنے پیار سے پال کر بڑا کرنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. اسے سائن کر کے فائل مختار احمد کی طرف بڑھا دی تھی، جس کے ہونٹوں پر ایک شاطر مسکراہٹ کھل رہی تھی. جیتی رہو بیٹی، آج تم نے پھر سے میرا دل جیت لیا. اس نے اس کا سر دھپکا اور باہر نکل اپنے کمرے میں پہنچ کر فائل کو لاکر میں رکھنے سے پہلے غور سے دیکھا اور چوم لیا. برسوں کی ریاضت آج کام آ ہی گئی تھی. 18 سال کی محنت کا پھل اب اس کے سامنے تھا. یہ حویلی، دولت، جائیداد سب اب اس کی تھی. اس نے کہکا لگا کر سامنے دیوار پر فریم ہوئی اپنے بھائی کی تصویر کو دکھا. بہت بولی اور معصوم ہے تمہاری بیٹی. مجھ سے بچانے کے لیے تم نے اپنی بیٹی کی 22 سال کی عمر تک پہنچنے کی شرط رکھی تھی، لیکن دیکھ لو، محبت اور شفقت کا ناٹک کامیاب ہو گیا اور اب سب کچھ میرا ہے. تمہارا سب کچھ میرا ہے. اس کی مکروا ہنسی کمرے میں گھوسنے لگی. 20 سال پہلے جب اس کے بھائی نے اسے دھتکار دیا تھا، اس کا بدلہ اس نے 18 سال پہلے سے ہی لے لیا تھا. لیکن انتقام کی آخری قسط ابھی باقی تھی جو آج پوری ہوئی. 18 سال پہلے کی اس رات کی ایک ایک تفصیل اس کی آنکھوں میں گھوم رہی تھی. اس رات وہ ایک پارٹی میں جمع تھے. عبداللہ احمد بھی اپنی بیوی ہنا اور 4 سال کی بیٹی ہادیہ کے ساتھ وہاں آئے ہوئے تھے. یہ پارٹی ان کے بزنس پارٹنر قاسم نے اپنے بزنس کے نئے سفر کی شروعات کرنے پر دی تھی. ہنا پریگننٹ تھی اور ان کے لیے آنا جانا آسان نہیں تھا، لیکن قاسم کی بیوی سے اس کی اچھی خاصی جان پہچان تھی، اس لیے وہ خود کو اچھے سے چادر میں لپیٹ کر یہاں سے چلی آئی تھی. اس رات مختار احمد بھی وہاں تھے. عبداللہ صاحب اپنے اس بھائی کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ مختار کی حرکتیں ہمیشہ مجرمانہ رہی تھی. عبداللہ کو اکثر اسے پولیس سے بچانا پڑتا تھا، لیکن اب وہ تھک چکے تھے. جب سے مختار نے عیاشی میں اپنی دولت اڑائی تھی، وہ بھائی کے سہارے پر ہی رہ رہا تھا، اس پر اس کی مجرمانہ سرگرمی. عبداللہ ہمیشہ اسے کسی بوجھ کی طرح نہیں اٹھا سکتے تھے. تنگ آ کر انہوں نے اس سے ہر تعلق توڑ لیا تھا، لیکن اس بات کا علم صرف ان 2 بھائیوں کو اور ہنا کو ہی تھا. اس لیے جب اس پارٹی میں وہ دونوں ملے تو نارمل ہی رہے. کافی دیر تک پارٹی جاری ہے. پھر ہنا کی طبیعت خراب ہونے لگی تو عبداللہ نے قاسم خان سے معذرت کی اور گھر کے لیے نکل آئے. ہنا اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ ہادیہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی کے شیشے پر انگلی سے لکیریں بنا رہی تھی. اچانک ہنا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دوہری ہو گئی. شاید ڈلیوری کا وقت آ چکا تھا. عبداللہ پریشان ہو گئے. انہوں نے فوراً گاڑی کا رخ ہسپتال کی طرف کر لیا، لیکن اس وقت ایک تیز رفتار ٹرک سامنے سے آیا اور گاڑی کو زوردار ٹکر ماری. ہنا زور سے چیخی. عبداللہ کو تو چیخنے کی بھی مہلت نہیں ملی. وہ بنا کوئی آواز کیے اس دنیا سے چلے گئے. پیچھے بیٹھی ہادیہ نے بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب اسے ہوش آیا تو اس کے سر سے سائبہ اور پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی چلی جا چکی تھی. عبداللہ موقع پر ہی جان ہار گئے تھے، لیکن ہنا نے اپنے پیٹ میں موجود ننھے وجود کی خاطر زندگی سے شدید جنگ کی تھی، لیکن پھر وہ بھی تھک گئی. ہسپتال پہنچ کر ایک پیارے سے بچے کو جنم دینے کے بعد وہ بھی چل بسی، اور ہادیہ اور وہ بچہ تنہا رہ گئے تھے، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے
وہ آ پہنچا تھا۔ مختار احمد اپنے بھائی اور بابی کی موت سے زیادہ خوشخن خبر اس نے کہیں بھی نہیں سنی تھی، لیکن اس کا منہ اس وقت کڑوا ہو گیا جب انہوں نے ایک پھولے پھولے گالوں والا چھوٹا سا نو مولود بچہ ان کی گود میں دیکھ لیا تھا۔ وہ یار سوری مختار صاحب، ہماری ساری کوششوں کے بعد بھی آپ کی بابی نہیں بچ سکی، لیکن یہ آپ کا بھتیجا یہ بہت ہی لکی کہ ایسے بھیانک ایکسیڈنٹ میں بھی سروائیو کر گیا۔ اب آپ کی بھتیجی کی حالت بھی خطرے سے باہر ہے، جلدی سے اسے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر اسے جانتا تھا اس لیے ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ شکریہ ڈاکٹر، مختار نے خشمگین نظروں سے گود میں تھامے ہوئے بچے کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب وہ دونوں مر گئے تھے تو تمہیں زندہ رہنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہادیہ کو تھوڑی دیر میں ہی ہوش آ گیا تھا۔ وہ مختار احمد کو دیکھ کر چیخے مارتے سے لپٹ گئی۔ بیچاری اس بات سے بے خبر تھی کہ جو اسے دلاسا دے کر پیار جتا رہا ہے اسی نے اس کے ماں باپ کی جان لے لی ہے۔ مختار احمد کے لیے وہ ضروری تھی کیونکہ چند دن پہلے اسے عبداللہ کی وصیت کے بارے میں پتا چلا تھا۔ اس نے اپنی ساری دولت اپنی بیٹی کے نام کی ہوئی تھی، اب وہی اس کی مالک تھی۔ مختار اس کی جان نہیں لے سکتا تھا کیونکہ اگر ہادیہ 22 سال کی ہونے سے پہلے کسی طرح مر جاتی تو ساری دولت ایک ٹرسٹ کو چلی جاتی اور مختار کا سارا پلان فیل ہو جاتا۔ اس لیے وہ ہادیہ کو اپنے پاس رکھتے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور تھا۔ اس کا گارڈین بن کر کوئی ساری دولت تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر سکتا تھا، لیکن اس وقت مشکل اس بچے کی تھی جو ایک دن پہلے ہی دنیا میں آیا تھا۔ اس کا بھائی نیا وارث جس کا وصیت یا کسی بھی ڈاکومنٹ میں ذکر نہیں تھا، وہ ہادیہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن اس کے بھائی سے تو جان چھڑا ہی سکتا تھا۔ وہ اسے گود میں لیے باہر آیا۔ ہسپتال کے ساتھ ہی کوڑے کا ایک اچھا خاصا بھی تھا۔ رات کے وقت کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا، اسی لیے اس نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر نیلے کمبل میں لپٹا بچہ کوڑے کے پاس رکھ دیا تھا۔ الوداع بھتیجے، میں تمہاری ننھی سی جان نہیں لینا چاہتا۔ مجھے امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے، نہ ہو سکتا ہے بھوک اور سردی سے مر جاؤ، لیکن بہرحال مجھے خوشی ہے کہ مجھے اپنے ہاتھوں تمہارا گلا نہیں گھونٹنا پڑے گا۔ بچے کو وہیں چھوڑ کر وہ واپس آ گیا۔ ایک لمحے کو اس کی ضمیر میں ملامت کی تھی، لیکن اگلے ہی پل لالچ نے پھر سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ ہسپتال میں آ کر وہ ہادیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کا بھائی بھی پیدا ہونے سے کچھ دیر بعد ہی مر گیا ہے۔ ہادیہ کے پاس کوئی نہیں بچا تھا، اس لیے مختار احمد کو اس کو اپنے باپ مان لینا اور ماں بھی مان لیا تھا۔ وہ ان کے گھر میں سے بچوں اور بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ بظاہر تو اس نے اس سے پیار اور محبت سے شفقت برتاؤ کیا تھا، لیکن یہ عارضی تھا، اور آج جب اس نے اس کی ساری جائیداد ہتھیا لی تھی تو آئندہ اس کے اس ناٹک کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ شاید دیر تک اس کامیابی کی خوشی میں مگن رہا تھا، لیکن ملازم نے آ کر اطلاع دی، مالک کوئی وحید صاحب آپ سے ملنے آیا ہے۔ مختار احمد نے اس بات میں صحیح رہا ہے، بٹھاؤ انہیں، میں بس آ رہا ہوں۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وحید یہاں پر اپنا بدلہ لینے آیا تھا۔ وہ ایسی جگہ بار کرنا چاہتا تھا کہ عماد طرف اٹھے، اور اس سے بہتر طریقہ والا کیا ہو سکتا تھا۔ رسمی بات چیت اور تعارف کے بعد وحید نے کہا، مختار صاحب، میں آپ کی بھتیجی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ مختار احمد چونکا۔ وحید کو تو وہ جانتا تھا، آپ میری بھتیجی کو کیسے جانتے ہیں؟ اس کے سوال پر وحید نے گہری سانس لی اور اس کی ساری ہسٹری پتا کر کے ہی یہاں آیا تھا۔ اس نے آگے جھک کر بیٹھتے ہوئے کہا، مختار صاحب، میرے ساتھ ناٹک کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تمہارا تعلق بھی انڈر ورلڈ سے ہے اور تمہیں ماکھا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تم نے بھلے ہی وہ دنیا چھوڑ دی ہو، لیکن تمہارے بارے میں یہ سب جانتا، اتنا مشکل نہیں ہے مجھے تمہاری بھتیجی سے شادی کرنی۔ سیدھے انداز میں اسے میرے ساتھ بیچ کرو، کیونکہ تمہیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، یہ تو مجھے پہلے ہی یقین ہے۔ بہرحال میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار کیا۔ مختار کے انہوں میں لالچ کی چمک تھی، یعنی اگر میں تم سے کوئی قیمت مانگوں تو تم وہ بھی دے دو گے؟ وحید نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ تو مختار احمد نے کہا، ٹھیک ہے، 30 لاکھ دو اور سے لے جاؤ۔ وحید تھڑکا،
30 लाख बड़ी रकम थी। वो सोच विचार में मसरूफ था जब किसी ने लात मारकर दरवाजा खोला। वो दोनों चौंक कर मुड़े। दरवाजे पर इमाद और जासिर खड़े थे। कहा था ना कि मेरे मामले में पैर ना खिलाना, मगर तुम एक नंबर की डीठ ढड्डी है। इमाद सांप की तरह फनकारा। वहीद का चेहरा खौफ से जर्द हो गया। इमाद उसे गिरबान से पकड़कर खींचने लगा और जोर से दरवाजा रगड़ा और तरफ कर नीचे गिरा तो जहां से उसे गर्दन से पकड़कर खींचता बाहर ले आया। कौन हो तुम? हिम्मत कैसे तुम्हारी यहाँ आमद? मुख्तार अहमद को गुस्सा आ गया। मात तुम्हारे बड़े इत्मीनान से चलता हूँ उसके सामने खड़ा हो। तो तुम अपनी भतीजी का सौदा कर रहे थे, पैसों की ओस बेच रहे थे। उसके चुपते हुए लहजे ने एक लम्हे को मुख्तार को बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वो भी जान गया था कि इस तरह यहाँ आने की जुर्रत करने वाला कोई आम या मामूली बंदा नहीं होगा। उसे संभल कर उसे गौर से देखा। क्यों, तुम खरीदने आए हो? माँ ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया। मैं उस वहीद की तरह बेहद बेगैरत नहीं जो किसी लड़की को पैसों से खरीदता है। अगर तुम मुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहते हो तो उसका निकाह करके मेरे साथ। मुख्तार अहमद ने इनकार में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं, जब तक कीमत नहीं दोगे तब तक उसका निकाह तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। इमाद ने होठ लींच कर उसे देखा। ठीक है, तो कितनी कीमत लगानी है तुझे अपने भाई की बेटी की? मुख्तार ने झिंझला कर कहा, वो मेरा भाई नहीं, दुश्मन था। उसने धोखा दिया था मुझे और मैं सिर्फ उसका बदला ले रहा। इमाद ने उसे तंजिया नजरों से देखा। अच्छा, अपनी ही चीज को अपने लालची भाई की अय्याशी से बचाने के लिए करना धोखा देना होता है? अजीब है, पहली बार ऐसा अनोखा धोखा देखा है। मुख्तार अहमद की बर्दाश्त जवाब दे दी। औरतों की तरह ताड़ने मारने की जरूरत नहीं है। 50 लाख तो लड़की तुम्हारी, वरना मैं इसे और कहीं बेच दूंगा। इमाद ने तेजी से उसे गिरबान से पकड़ लिया। 50 लाख में अभी तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, लेकिन अगर उसको किसी और के हवाले करने का सोचा भी तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा और तुम्हारे सारे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, समझे? उसकी गराहट सुनकर मुख्तार अहमद की आंखों में खौफ तैरने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से इस बात में सहलाया तो मात ने उसका गिरेबान छोड़ दिया। 50 लाख का चेक मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसे पैसों से खरीदा है। तुम्हें उससे क्या कहना है मैं तुम्हें बताता हूँ। उसे समझाने लगा और मुख्तार अहमद उसकी बातों पर सर हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो हादिया के कमरे में था। वो बेड पर लेटी कोई किताब पढ़ रही थी। उसको देखकर वो उठकर बैठी। अरे चाचू, आप वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। वो अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और संजीदगी से उसे देखकर कहने लगा, मुझे अपने बाप की जगह मानती हो ना? हादिया ने इस बात की सलाह। तो बेटा, मैं अब तुम्हारे फर्ज से सब क्रोश खोना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का पढ़ा लिखा है, दौलतमंद है, इज्जतदार भी है और सबसे बढ़कर मेरे दोस्त का बेटा है। बहुत अच्छा लड़का है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे एक बार मिल लो, देख लो, तुम्हें यकीनन वो पसंद आएगा। हादिया सर झुकाकर रह गई। उसकी नजरों में उस अजनबी मुसाफिर की सूरत घूम गई थी। काश मेरी किस्मत का लिखा कुछ और होता, लेकिन वो चाचू को इनकार भी नहीं कर सकती थी। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, ठीक है चाचू, आप में भी कोई गलत फैसला तो नहीं करेंगे ना? जो आपकी मर्जी। मुख्तार अहमद का दिल खुशी से बिल्लियों उछलने लगा। उसे तौका नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। खुश रहो बेटा, दिखावे के तौर पर उसके सर पर हाथ रख के वो चला गया था और बाहर जाकर इमाद को खुशखबरी सुनाई। थोड़ी देर बाद हादिया इमाद के सामने ड्राइंग रूम में बैठी थी। मुख्तार अहमद ने कहा था कि लड़का मिलना चाहता है तो वो उसके साथ आ गई थी और वहां आकर उसे हैरानी से देख रही थी। किस्मत के इस अजीबो खरील उलट फेर पर उसका हैरान होना तो बनता ही था। उसके सामने वही अजनबी मुसाफिर खड़ा था जो कि उसके ख्वाबों में डेरा जमाए बैठा था। आ, आप यहाँ कैसे? मारे हैरत के उससे बोला नहीं जा रहा था। इमाद इसकी कह के महसूस होता हुआ मुस्कुराया था। तुम्हें आपको याद? हादिया का दिल चाह कह दे कि मैं बोली ही कब थी, लेकिन हया आड़े आ गई। जी, वो ट्रिप इतना अच्छा था कि उससे जुड़ी हर शय याद है। मुझे मालूम नहीं था कि आप चाचू के जानने वाले हैं। इमाद अपनी जगह से उठकर उसके सामने बैठ गया। हाँ, तब शायद मुझे भी मालूम नहीं था कि किस्मत हमें एक करने वाली है।
میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ہادیہ. ہادیہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. پوچھی. نرمی سے اجازت دی. تمہارے چاچی نے تو یہ بتا ہی دیا ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں. انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ تم بھی ان کی رضا میں راضی ہو. لیکن میں تم سے تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ سال پہلے ایک دن جب مری میں پہلی بار دیکھا تھا تب تم 15-16 سال کی تھی. تب سے ہی میرا دل تمہارا اسیر ہو چکا تھا. اتنی شدت سے تمہیں چاہا ہے کہ تمہارے بغیر زندگی جینے کا تصور تک ادھورا لگتا ہے. عماد نے اپنا ہاتھ بڑھایا. کیا تم میری جیون ساتھی بنو گی؟ کیا تم میری محبت قبول ہے؟ ہادیہ کے رخسار لال ہو گئے تھے. اسے جھکی جھکی نگاہوں سے اسے دیکھا. اس کا ہاتھ تھام لیا. عماد جیسے کھل اٹھا. اس کے ہر وقت سنجیدہ رہنے والے چہرے پر ایک الوہی مسکراہٹ تھی. ہادیہ نے اس سے ہاتھ چھوڑایا اور شرما کر اندر بھاگ گئی تھی. بعد میں سب بڑی جلدی میں ہوا. نکاح کی رسم بڑی سادگی سے ادا کی گئی کیونکہ ظاہر ہے مختار احمد کی بھتیجی کو شادی کے لیے اپنا پیسہ خرچ نہیں کرنا تھا اور عماد سبرینا کی وجہ سے دھوم دھڑکا نہیں جاتا تھا. لہٰذا چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوا اور اسی وقت رخصتی بھی ہو گئی. اسی وقت ہادیہ کو اپنے ماں باپ اور وہ بائی بہت زیادہ ہے جس کا چہرہ تک وہ کبھی نہ دیکھ سکی تھی. جہاں سے البتہ اس عجیب و غریب شادی پر اچھا خاصا دل ملا ہے. حد ہوتی ہے یار. کیا خاک شادی کی ہے؟ نہ ڈھول باجے نہ ناچ گانا. یوں سوکھے منہ شادی کر دی جسے لڑکی بگا لائے ہو. عماد نے مسکراتے اسے گلے لگا لیا. اس کا وویلا بدستور جاری تھا. میں بتا رہا ہوں میری شادی ایسے نہیں ہوگی بالکل بھی. میں تو پوری دھوم دھام سے شادی کروں گا. اور ہاں یہ بھی سن لو خبردار اگر روایتی بھائیوں کی طرح بدلے تو تمہاری اور اپنی جان ایک کر دوں گا سمجھے. عماد کا کہکا نکل گیا اور ہادیہ بھی مسکرانے لگی. ہادیہ کو بھی اپنا یہ لا ابالی سا دیور بہت اچھا لگا. جلد ہی وہ اس سے بالکل چھوٹے بھائیوں والے لاڈ کرنے لگا اور عماد پاس بیٹھ کر دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا. والدین کی تو موت ہو چکی تھی. امی بابا کے بعد وہ دونوں ہی تو ایک دوسرے کا سہارا تھے اور اب ان کی چھوٹی سی فیملی میں ہادیہ کا اضافہ ہو گیا تھا. چلے بھابھی میں آپ کو سارا گھر دکھاتا ہوں. اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گیا تھا تو عماد نے اطمینان سے صوفے پر ٹیک لگا لی مگر اگلے لمحے اس کا اطمینان دھاوا ہوا تھا. دروازے سے ٹیک لگائے وہ دونوں ہاتھ سینے سے باندھے سامنے سبرینا کھڑی کی. لیکن اس کا چہرہ بالکل صاف تھا اور یہ وہ واحد چیز تھی جس کی توقع عماد کو نہیں تھی. کم سے کم اس وقت تو بالکل نہیں. عماد اسے خاموشی سے دیکھے گا. سبرینا کچھ دیر تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی. پھر آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور بیگ میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا گفٹ باکس نکالا. پریشان مت ہو میں تمہاری خوشی میں تلسی ڈالنے نہیں آئی. صرف یہ سب کچھ تمہیں لوٹانے آئی ہوں. اس نے کچھ سامان سامنے رکھا تھا. تمہارا دیا ہوا ہر تحفہ جو کبھی بھی مجھے تمہاری یاد دلائے وہ اس باکس میں ہے. میں کل یہاں سے ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہی ہے جہاں پر میرا دل جلانے کے لیے تم اور تمہاری وہ محبوبہ نہیں ہوں گے. عماد نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے منہ پھیر لیا تھا. وہ آج کمزور نہیں پڑنا چاہتے تھا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو عماد بھی بے اختیار اٹھا. مت جاؤ سبرینا ہم اچھے دوست تھے اور رہ سکتے ہیں. اس نے انکار میں سر ہلایا. نہیں عماد تمہارے لیے یہ صرف دوستی تھی لیکن میرے لیے محبت تھی. اب کچھ بھی نہیں ہے. نہ محبت نہ نفرت بس لاتعلقی اور اجنبیت ہو گئی ہے. وہ ایک دم سے مڑی اور باہر نکل گئی. عماد نے تھکے تھکے انداز میں سر صوفے پر گرا لیا تھا. سبرینا کا دل توڑنا اسے اچھا نہیں لگا تھا لیکن وہ کیا کرتا. محبت میں زبردستی نہیں ہوتی. سبرینا اس کی بہت اچھی دوست تھی. زندگی نے اسے گینگسٹر بنا دیا تھا. تب اس کے کالج کے بہت سے دوست اسے غلط جان کر اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا لیکن سبرینا تب تو اس کے ساتھ ہے. بس ہادیہ کی آمد اور اس سے محبت نے ان کے درمیان دشمنی کی دیوار کھڑی کر دی تھی. اسی نے وحید کو ہادیہ کے بارے میں بتایا تھا اس امید سے کہ یوں وحید ہادیہ کو عماد کی زندگی سے دور لے جاتا مگر ایسا نہیں ہو سکا اور اب سبرینا ہی اس سے بہت دور چلی گئی تھی. اس سے پہلے کہ ہادیہ اور جہاں سے آتے اس نے باکس اٹھایا اور الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا. زندگی اب ایک ٹریک پر آ گئی تھی. سب اچھا چل رہا تھا.
ان کا گھر ایک بار پھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تھا۔ ہادیہ اور عماد کی محبت زندگی کو جتنا پرسکون بناتی تھی، جہاں زیب کی شرارتیں اس کے اندر اتنی ہی خوشگوار ہنگامہ برپا کر دیتے تھے۔ عماد نے اپنا گینگ ختم کر دیا تھا۔ جو ممبرز اس کے وفادار تھے، اس نے انہیں معقول دولت دے دی تھی جو انہیں نئی زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے خود بھی نیا بزنس شروع کر لیا تھا جو کافی کامیاب چل رہا تھا، جہاں زیب کو بھی اس نے اپنے ساتھ ہی شامل کر لیا تھا۔ اور اب وہ اور ہادیہ اس کی شادی کرنے کے پر سنجیدگی سے غور کر رہے تھے، اور وہ کسی چھلاوے کی مانند ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا کہ شوخی اور شرارت اس کی عادت تھی، لیکن وہ سب اس نئے طوفان سے بے خبر تھے جو ان کی زندگیوں کو تہپالہ کرنے آ رہا تھا۔ عماد کی امی کی ایک کزن جو کہ آسٹریلیا میں تھی، انہوں نے اس کی شادی کی خبر سن لی تھی۔ وہ آ نہیں پائی تھی، اس لیے انہوں نے اسے فون کر دیا تھا، اور وہ اکثر اس سے فون پر سب کی خیر خیریت پوچھ کیا کرتی تھی۔ کہیں سے انہوں نے اڑتی خبر سنی تھی کہ عماد نے اپنی بیوی کو پیسوں سے خریدا ہے۔ انہوں نے یہ سنتے سے کال کھڑکا لی تھی۔ عماد نے شکر ادا کیا کہ ہادیہ اسٹڈی روم میں نہیں تھی۔ پہلے پیر تو عماد نے انکار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے سامنے کوئی بات نہ بنی۔ تھک ہار کر وہ اس بارے میں خالہ کو بتانے لگا۔ جی خالہ، آپ نے صحیح سنا ہے، میں نے اس کے چاچو سے 50 لاکھ کے بدلے میں خریدا ہے، لیکن یہ سب پیسہ نہیں ہے جسے آپ سمجھ لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، اسے چھناکے سے ٹرے گرنے اور کانچ کے برتن ٹوٹنے کی آواز آئی۔ عماد نے تیزی سے باہر دیکھا اور جہاں کا تہاں رہ گیا تھا۔ سامنے ہادیہ کھڑی منہ پر ہاتھ رکھے سے ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ عماد فوراً آگے بڑھا۔ ہادیہ، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے، دیکھو میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ لیکن ہادیہ پیچھے ہٹ گئی۔ آپ نے مجھے خریدا؟ پیسوں سے خریدا؟ میری قیمت دیکھو۔ مجھے لگا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ عماد کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ ہادیہ، میری بات تو سنو۔ لیکن وہ مسلسل آنسو بہاتی نتن میں سر ہلاتی ہے۔ کتنے میں بیچا میرے چاچا نے؟ 50 لاکھ؟ کسی جانور کی طرح بولی لگائی آپ نے میری۔ میں نے اسے سب کچھ دے دیا جو میرا تھا، میرے باپ کا تھا، اور اس نے مجھے بیچ دیا، اور خریدار بھی وہ نکلا جس سے محبت کا دعویٰ تھا مجھے۔ وہ پیچھے ہٹتے زور سے چلائی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، نفرت ہے۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے ریم میں گھسی اور دروازہ لاک کر دیا۔ عماد نے سر تھام لیا۔ وہ کسی وقت خود سے یہ بات کرتے سب بتانا چاہتا تھا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایک غلط وقت اور غلط لفظوں میں یہ بات جان چکی تھی۔ وہ ساری دوپہر دروازہ بجاتا اور اسے منانے کی کوشش کرتا رہا، مگر بے سود۔ اور جب اس نے دروازہ کھولا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی، اس کو وہ سوٹ کیس جس میں اس کا ذاتی سامان تھا اس کے ہاتھ میں تھا۔ عماد کے پیرے تلے سے زمین نکل گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ہادیہ کے چہرے پر بے بسی پڑ سکتی تھی۔ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ وہ خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ ایک دم سے جیسے اس کے روم میں تھکن اتر آئی تھی۔ تو اس کی محبت اتنی بے وقت تھی کہ بس ایک جملے نے اسے فرش سے عرش پر گرا دیا۔ عماد نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے دور دھکیلتے گھر سے باہر نکل گئی۔ ہادیہ سوٹ کیس گھسیٹتے سڑک پر چل رہی تھی، اپنے خیالوں میں کھوئی۔ وہ غلط راستے پر تھی، اور سامنے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی طوفان کی طرح اس سے ٹکرا کر اسے اچھالتی آگے بڑھ گئی تھی۔ عماد زور سے چیخا، ہادیہ! وہ بھاگا جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا، مگر اس کے پہنچنے تک وہ اپنے ہی خون کے تالاب میں ڈوب گئی۔ عماد کو نہیں پتا اسے کیسے ہسپتال لے کر گیا۔ وہ بس سر سے لے کر پیر تک کانپتا اس کے اسٹریچر کے پیچھے اس کے بھاگتا رہا۔ پھر آپریشن تھیٹر کا دروازہ آ گیا اور اسے اندر لے گیا، اور اس سرتاپا دعا بنا باہر کھڑا رہ گیا، مگر دعاؤں کی قبولیت میں بھی بک سکتا۔ ڈاکٹرز کا ریسپانس کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھا۔ ہادیہ کے اسپائنل کارڈ کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ فوری طور پر بون نیورو چاہیے، اور یہ کسی ایسے شخص کا ہونا چاہیے جو ہادیہ کے بلڈ ریلیشنز میں سے ہے، جیسے بہن بھائی، چچا، ماموں، تایا اور یا خالہ وغیرہ۔ عماد انہیں خون آلود کپڑوں میں بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مختار احمد کے سامنے بتوں کے دل بیٹھا تھا۔ تمہیں جو چاہیے، جتنا چاہیے لے لو، بس میری بیوی کو بچا لے۔ عماد کبھی کسی کے سامنے نہیں پا چکا تھا، مگر آج میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، مجھے میری بیوی کی زندگی کی بھیک دے دو۔
اسے بچانے کے لیے تمہارا بون میرو چاہیے. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مختار احمد کی آن بان ختم ہو چکی ہے. اس کا غرور قدرت نے مٹی میں ملا دیا تھا. ہادیہ کی شادی کے چند روز بعد ہی اس کی طبیعت بگڑنے لگی، اور جب اس نے چیک اپ کروایا تو پتا چلا اسے صرف ہڈیوں کا ہی نہیں، بلڈ کینسر بھی ہے، اور وہ آخری سٹیج پر ہے، جہاں پر وہ اپنے بھائی کے یتیم بچوں کی ساری دولت دے کر بھی شفا حاصل نہیں کر سکتا تھا. اور ظاہر ہے اس کا بیون نیرو بھی ہادیہ کے لیے بیکار ہو چکا تھا. اماد کو لگا دنیا ختم ہو گئی ہے، اب میں ہادیہ کو کیسے بچاؤں گا؟ وہ بے بس سا وہاں سے نکل آیا تھا. بہت دیر تک وہ بے وجہ سڑکوں پر خاک چھانتا اور روتا رہا، پھر پیر گھسیٹتا اسپتال کی طرف چل پڑا. لیکن یہاں قدرت نے ایک نیا کھیل کھیلا. آپریشن تھیٹر کے سامنے پہنچا تو ڈاکٹرز باہر نکل رہے تھے. اسے دیکھ کر وہ مسکرا دیے. مبارک ہو مات صاحب، آپ کی بیوی کا آپریشن کا کامیاب ہو چکا ہے، اب وہ جلد ہی ریکور کر لیں گی، اور لڑکا وہ بالکل ٹھیک ہے. اماد خونکو کی طرح سے دیکھتا رہا. آپریشن؟ ریکوری؟ لڑکا آپریشن کیسے ہو گیا؟ بیون میرو چاہیے تھا نا، اور وہ نہیں ملا. کیا آپ مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے پھٹ پڑا. ڈاکٹر نے اسے آرام سے سب بتایا. آپ جب چلے گئے تھے تو ایک لڑکا آیا تھا جس نے آپ کی مسز کا پوچھا. جب سسٹر نے اس سے پوچھا کہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے تو اس نے کہا کہ اس کا بھائی ہے. تب سسٹر نے بون میرو کی بات بتائی تو اس نے فوراً ہی آپریشن کے لیے رضامندی دے دی. ٹیشو میچنگ کی گئی تو رزلٹ 97% پازیٹیو تھا اور ہم کامیاب ہو گئے. بس اتنی سی بات ہے. اماد نے چکراتے ہوئے سر سے ڈاکٹر کو دیکھا. اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ جہاں زیب عابد. وہ اماد کو ہکا بکا چھوٹتا چلے گیا تھا. جہاں زیب تو اس کا بھائی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ اس کا دماغ پھٹنے کے در پر آیا. ہادیہ اور جہاں زیب کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ اسی ادھیر پڑھنے اور دونوں کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا، اور خدا کی طرف سے ملی غائبی مدد کا شکر بھی ادا کرتا رہا. ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہادیہ سے ملا. وہ ابھی بھی بدگمار تھی، لیکن کچھ پلان لینے کے بعد اس نے اسے معاف کر دیا تھا. اس کے بعد اماد نے اس کے سے کیسے بھائی بہن کا پوچھا تو ہادیہ نے وہی بتایا جو جانتی تھی. اماد نے فوراً مختار احمد کو فون ملایا تھا. تبھی اسے علم ہوا کہ ہادیہ کو بھائی مرا نہیں بلکہ زندہ ہے. اپنی تسلی کے لیے اس نے دونوں کا ڈی این اے کرانے کا فیصلہ کیا. اور یہ سب جاننے کے بعد جہاں زیب کا ریئیکشن بہت ہی شدید تھا. کیا مطلب؟ ڈی این اے کیوں کرانا ہے؟ میں تو تمہارا بھائی ہوں نا، پھر کیوں؟ اماد نے اسے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، بہانے سے بنا کر اسے بہلایا پھسلایا، اور تب جا کر ڈی این اے اسے ٹیسٹ وصول ہوا، اور وہ ٹیسٹ سب کے ہوش اڑا گیا. جہاں زیب اور ہادیہ کا خون ایک ہی تھا اور وہ بہن بھائی تھے. جہاں زیب کو اس سے شدید صدمہ ہوا کیونکہ وہ تو اماد کا بھائی تھا. اس کے ماں باپ تو اپنے ماں باپ سمجھتا تھا. یہ سب کیا ہے بھائی؟ میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، یہ بتائیں. کہتے یہ خبر جھوٹ ہے. اسے حیرت ہوئی تھی، اس کی پہچان ہی جھوٹی تھی. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا. اس رات جب مختار احمد نے اسے کوڑے کے ڈھیر کے پاس چھوڑا تھا، تب اس کی جانے کے فوراً بعد وہاں اماد اور اس کے ابو کا گزر ہوا تھا، اور اس ننھی سی جان کو رونے کی آواز سن لی تھی. اماد کو بخار تھا اور ابو کے ساتھ ساتھ وہاں میڈیسن لے گیا تھا. بچے کو سردی سے کانپتا اور بھوک سے بلکتا دیکھ ان کے دلوں سے رہا نہیں گیا، اور وہ اسے وہاں سے اٹھا کر گھر لے آئے تھے. اماد کی امی نے اسے پالنے کا ذمہ لیا، اور یوں وہ بچہ جہاں زیب کے نام سے اماد کا چھوٹا بھائی بن کر پرورش پانے لگا کہ شاید قدرت کو ان بھائی کو پھر سے ملانا تھا. اماد نے اسے سمجھایا تو وہ سمجھ گیا. سچ جاننے کے بعد ہادیہ اور جہاں زیب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. ہادیہ اس کے سینے سے لگ کر بہت روئی تھی. یہ خوشی سب سے الگ تھی. اس کا بھائی اس کے پاس تھا. جہاں زیب اب اسے بابی کے بجائے آپی کہنے لگا تھا، اور وہ بھی پورے حق سے. مختار احمد نے اس کی ساری جائیداد انہیں واپس لوٹا دی تھی. انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے معاف تو کر دیا تھا، لیکن اب وہ اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے تھے. تکلیف داد دن ختم ہو چکے تھے. جہاں زیب کی شرارتیں پھر سے لوٹ آئی تھی. اس وقت بھی ہادیہ صوفے پہ بیٹھی تھی جب تیل کی شیشی لا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا. آپی، سر میں ذرا بہت درد ہے، مالش ہی کر دے.
اتنی دیر بعد عماد نے سے گورا تھا. تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں کیا؟ کودی لگا. اجاز نے لڑکا عورتوں کی طرح ہاتھ کھینچا دیر کا. ہاں تو میں اپنی بہن عورتوں کی طرح ہی ہے نا، اس کو ہی کہہ رہا ہوں. ہاں تو میں اپنی بہن سے ہی کہہ رہا ہوں نا، تمہیں تھوڑے میں کہہ رہا. عماد نے دو بدو جواب دیا. تم بھول گئے ہو تو یاد دلا کے، یہ میری بیوی. جازیب روٹھے لہجے میں بولا. ہاں تو رہے آپ کی بیوی، میں کب روک رہا ہوں؟ مجھے تو بس میری بہن کا اپنے لیے کچھ وقت چاہیے. عماد نے منہ بنایا. ہاں اب تو بہن ہی سگی ہے نا، بھائی تو گیا باہر. جازیب کو مسکرا دیا اور اس کے گلے سے لٹک گیا. نہیں بھائی میرا بھی بھائی ہے، لیکن بہنیں بھائیوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں کہ وہ معصوم پریاں جو ہوتی ہیں پھر وہ ایک دم سے اچھل کر سے دور ہوتے، شرارت سے گویا ہوا. بھائی خاص طور پر بڑے بھائی تو گوتنے لگتے ہیں. عماد جوتا پکڑ کر اس کے پیچھے دوڑا. ٹھہر جا، تجھے تو میں بھوت نہ بن کر دکھاتا. ہادیہ ان کے تماشے دیکھ کر بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. زندگی کا حسن واپس لوٹ آیا تھا.